क्या आप सारा को जानते हैं? अब्राहम की बीवी, एक ऐसी औरत जिसके बारे में मेरे ख्याल में बाज़-औक़ात वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसकी वो हकदार थी। जब वो अपने शौहर के साथ चली और हम सिर्फ सोचते हैं अगरचे सारा बूढ़ी हो गई थी, इसने अब्राहम से कहा, अब तू मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा बल्कि मेरी लौंडी को ले। आइए हम सारा की जिंदगी में ईमान के ज़हूर को देखते हैं। ईमान से वादे तक का सफ़र जो कि पैदाइश के 11वें बाब से शुरू होता है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो सारा की जिंदगी के बारे में जानेंगे। उसके ईमान के बायस उसे खुदा से एक वादा मिला, लिहाजा हमें उसके ईमान के बारे में देखना चाहिए। वो बहुत सारी जद्दोजहद और आजमाइशों से गुजरी। जो उसे चाहिए होता था ईमान की राह से उसे हासिल होता था और ईमान से ही उसे ये मिल सकता था। अगरचे ये जंग हमारी जिंदगी की भी कहानी क्यों ना हो, हम भी ईमान के वसीला से ही सब कुछ पाते हैं। अजीजों, हमें खुदा पर भरोसा करना है जो हमें एक दर्जे से दूसरे दर्जे में ले जाता है। और बाब 11 में अब्राहम की शादी के बारे में पता चलता है और यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ वादा के पूरा होने में मसला दिखाई देता है। और मसला ये है, अगर आप 30 आयत को देखें तो बाइबल अब्राहम, इसकी बीवी, भाइयों और भतीजों के बारे में बताती है। बाइबल बताती है कि उसकी बीवी वादा की हिस्सादार थी और पैदाइश 11:30 में लिखा है, देखें सारा बांझ थी और उसके अबाव अजदाद में कोई बांझ नहीं था। क्योंकि यहाँ पर हमें एक मसला दरपेश आता है, क्योंकि उस जमाने में शादी का असल मकसद बच्चों को पैदा करना था, अपने कबीले को बढ़ाना और एक बड़ा खानदान बनाना था। बच्चे पैदा करना औरत के लिए इज्जत के लायक था और बांझ औरत के लिए ये बात तौहीन की बात थी। गोया वो अपने शौहर की खिदमत नहीं कर सकती थी और बांझपन की वजह से वो खानदान नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन फिर भी यहाँ से शुरू करते हैं, वो अब्राहम के साथ है और वो बांझ है। और अब खुदा इस औरत के लिए एक लाइफ ट्रैक शुरू करने जा रहा है। 12वें बाब की एक आयत में हमें कुछ ऐसा मिलता है जो बांझ होने के बावजूद बदल जाता है और खुदा अब्राहम से कहता है। और अजीजों, इस बात पर गौर करें, खुदा ने सारा से नहीं बल्कि अब्राहम से कहा। खुदा ने अब्राहम से कहा, खुदा कहता है अपने मुल्क से निकल जा, अपने खानदान से, अपने बाप के घर से और एक ऐसी जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे अजीम कौम बनाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं तेरा बड़ा नाम करूंगा जो एक नेमत होगा। मैं उनको बरकत दूंगा जो तुझे बरकत देंगे और उन पर लानत करूंगा जो तुझे लानत देंगे, और तुझ में जमीन के तमाम घराने बरकत पाएंगे। अजीजों, उन्होंने खुदा को पहले बोलते नहीं सुना था और एक बुत परस्त घराना अचानक खुदा से रूबरू हुआ। बस अगर वो ऐसा इब्राहिम से करता जिसका नाम अब्राहम है, अब्राहम ने कहा अगर वो उसे बता रहा है तो तकनीकी तौर पर उसे अपने घर वालों के बारे में बता रहा है। मैं चाहता हूं कि तू यहां से वहां जा और मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे नाम को बरकत दूंगा। मैं तुझे बढ़ाऊंगा। उसने ये नहीं बताया कि मैं ये कैसे करूंगा। इसने सिर्फ इतना कहा कि मैं ये करने जा रहा हूं। तो अब आपके पास जो कुछ है वो इस लफ्ज से है जो खुदा इब्राहिम को देता है, और अब्राहम एक जगह पर कदम रखता है। मैं इब्तदाई ईमान के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब्राहम को खुदा की तरफ से कलाम मिला। खुदा ने उससे कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। खुदा ने उसके साथ नाम और शोहरत का वादा किया और अब्राहम ने उसके वादे का यकीन किया। अजीजों, हमें उसके वादे का यकीन करना है। मैं अजीजों अपने बाप के घर से कभी बाहर नहीं गया, लेकिन अब्राहम फर्माबरदार होने जा रहा था, और सारा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी बीवी थी, इसलिए उसके साथ थी। इसने ये वादा अपने शौहर से सुना क्योंकि खुदा ने उससे कहा था, और उसने तमाम बातों पर भरोसा किया। सारा एक दायरे में कदम रखती है जिसे मैं कुदरती ईमान कहूँगा। वो इस बात का भरोसा कर रही है कि उसके शौहर से खुदा ने एक वादा किया है और खुदा यकीनन इसे बरकत देने को है, और इसका मतलब ये भी है कि खुदा हमें औलाद से नवाजेगा। मगर मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये कब और कैसे और कहाँ पर होगा। बावजूद इसके कि खुदा ने उसके शौहर से वादा किया है, ये उसके साथ जाती है। और ये कहा जा सकता है कि तब सारा फितरी ईमान से अपने शौहर के साथ चल रही थी, और ये उस वक्त की बात है जब वो अपने शौहर पर भरोसा करती है और वो दोनों अपना सामान बांधते हैं ताकि वो दूसरे मुल्क में जाएं। अजीजों, ये एक बड़ा कदम था
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا۔ ان دونوں نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس سے پہلے خدا نے ان سے کبھی بات نہیں کی تھی، لہٰذا ان کا ایمان ہی وہ واحد عنصر تھا جس کی وجہ سے خدا ان سے ہم کلام ہوا، جس وجہ سے فطری ایمان پیدا ہوا اور انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ پہلے والا ایمان مضبوط ہونے والا ہے اور وہ ایمان کانسی بننے والا ہے۔ سارا کو اپنے شوہر کی پیروی کرنی پڑی کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا، اور عزیزو یہ ضروری تھا کہ سارا ابراہام کی پیروی کرے کیونکہ وعدہ پورا ہونے کو تھا۔ اس لیے یہ اس جگہ پر جاتے ہیں جس جگہ پر خدا ان کو لے جانا چاہتا ہے، اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، آپ کو اپنے ابتدائی ایمان کو کامل کرنے کے لیے اس مکاشفہ میں چلتے رہنا بہت ضروری ہے۔ تب خدا نے ابراہام کو دکھائی دے کر کہا، یہی ملک ہے جو میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خدا کے لیے ایک قربان گاہ تیار کی۔ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے اس ملک کی طرف روانہ ہو جو میں تجھے دینے کو ہوں۔ لہٰذا سارا اپنے فطری عقیدے میں ابراہام کے ساتھ کھڑی رہی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتی رہی۔ اور اب ذرا نیچے دیکھتے ہیں، زمین پر قحط پڑ گیا ہے، اور اب ابراہام کو یقین ہو گیا کہ خدا نے اس سے کیا کہا ہے۔ میں ابھی تک اسے نہیں جانتا تھا، لیکن آسمان کے خدا نے مجھ کو ایسا کرنے کو کہا ہے اور وہ مجھ پر ظاہر ہوا ہے تاکہ وہ اپنی بات کی تصدیق کرے، لیکن ملک میں خشک سالی ہے، لہٰذا ہمیں اس سرزمین کو چھوڑنا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں جانا چاہیے۔ تو اب ابراہام جاتا ہے اور سارا اپنے فطری عقیدے میں فرما برداری کے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ وہ ابراہام کے ساتھ ہے، اور کیا وہ مصر نہیں جاتے؟ اور پھر ایک اعلان ہے جو کہ ظاہر ہوتا ہے تاکہ سارا مزید بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ بھروسہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسائل میں گھری ہوئی سارا بانجھ پن کا شکار ہے مگر وہ خوبصورت ہے۔ وہ 65 سال کی ہے مگر وہ خوبصورت ہے۔ وہ 65 سال کی ہے مگر وہ خوبصورت ہے۔ وہ 140 سال تک زندہ رہتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اس نے آدھی عمر ہی گزاری ہے۔ وہ نہایت خوبصورت ہے اور وہ مصر کو جا رہے ہیں۔ اس موقع پر ابراہام گھبرا جاتا ہے۔ دیکھیں، دراصل وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اگر اس کی بیوی کو فرعون دیکھے گا، چونکہ وہ خوبصورت ہے اسے لے لے گا اور ابراہام کو قتل کر ڈالے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کی بیوی کو اغوا کر لے، اور لیکن یہ ہرگز وہ طریقہ نہیں جس کا خدا نے کہا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ ابراہام اپنی جان بچانے کی تدبیر کرتا ہے اور سارا سے کہتا ہے یہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سارا کو بہن کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ فرعون کے خوف سے اسے اپنی بہن کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، ابراہام ایسا منطقی طور پر کرتا ہے، سو تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیریت ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ اور ابراہام اس وعدہ کے انتظار میں ہے جو خدا نے اس کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا اگر ابراہام مارا جاتا ہے تو سارا بھی وہ وعدہ کھو بیٹھے گی۔ 13 میں ابراہام سارا سے کہتا ہے، سو تو کہہ دینا میں تیری بہن ہوں۔ میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابراہام کتنا ہمت سے بھرا تھا اور وہ کتنی اچھی بات کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کیسے۔ ابراہام نے کہا اگر میں مر گیا تم وعدہ کھو دو گی، اس لیے وہ اپنے فطری ایمان کی اطاعت کرتے ہوئے ابراہام کی پیروی کرتی رہی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا فرعون سارا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس نے ابراہام کو بہت سا مال اسباب دیا۔ تو اس فریب دینے والے بیان میں بھی جو اس کے خیال میں ان دونوں کی حفاظت کرتا ہے، اور خدا ان دونوں کے لیے رزق اکٹھا کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے ابتدائی ایمان کے وعدے کو نہیں کھویا تھا۔ ان کے فطری ایمان کے ساتھ خدا ان کے ساتھ چلتا ہے، اور ابراہام کی بیوی سارا کے سبب سے فرعون کے خاندان میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تب وہ ابراہام کو بلا کر اس سے کہتا ہے، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ سو اسے لے کر چلا جا۔ جب وہ وعدے کی سرزمین میں واپس جاتے ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور فطری ایمان پھر بھی اس کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ کیا آپ تھوڑا مزید اس پر غور کریں گے کہ خدا نے کس طرح ابراہام اور سارا کا ساتھ نبھایا؟ ابراہام کی تجویز کردہ تدبیر کے باوجود خدا ان کے ساتھ یہاں پر کھڑا تھا۔ اس نے فرعون سے ابراہام کو برکت دلائی۔ اس نے ابراہام کو بھیڑیں، بکریاں،
گائے بیل اور گدھے، غلام اور بہت سی لونڈیاں دلائیں۔ اور یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ہوئی ہے۔ ابراہام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی وہ لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا اور اس کے خلاف 4 بادشاہ 5 بادشاہوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ 4 بادشاہوں نے 5 بادشاہوں اور ابراہام کے خلاف بغاوت کی ہے۔ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ جب ابراہام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لیا اور دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا بولا اور ان کو خوبا تک مارا جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہیں۔ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو مارا۔ وہ سارے مال اور اپنے بھائی لوط کو واپس لے آئے۔ وہ جاتا ہے اور اپنے بھتیجے کو بچاتا ہے۔ اب یہاں اسے مسئلہ درپیش ہے کہ دوسری قومیں اس کے کیے کے لیے اس سے نفرت کر سکتی ہیں، تو اب ہمارے پاس ایک گروپ ہے اپنے ایمان میں تبدیل۔ ٹھیک ہے، کوئی کہے تبدیل، در حقیقت اس نے ملک صدق کو وقت کے مطابق رزق دیا، کیونکہ خدا نے اس کو میرا محافظ بنایا ہے، چونکہ اس نے میری مدد کی اور وہ مدد جاری رکھے گا۔ آمین۔ ہاں، وہ جاری رکھے گا جیسا اس نے شروع میں کیا۔ میں نے کسی کے دشمن کو اپنا دشمن بنایا، جیسا کہ مجھے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اب ہم مسئلے میں ہیں اور اب مجھے خدا کی مدد درکار ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا اب ابراہام کا ایمان اب مایوسی کی طرف جا رہا تھا؟ مایوسی ایک اچھی چیز ہے، اس کی بدولت ایمان کی طرف قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ اب وہ مایوس ہیں کیونکہ خدا نے کوئی پیغام نہیں بھیجا کہ وہ بھروسہ کریں اور اپنے ایمان کو جاری رکھیں۔ اے خدا، میں شک میں ہوں کیونکہ یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اے خدا، میں تجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میری بیوی سارا بھی اسی فطری ایمان کی بدولت چل رہی ہے۔ اے خدا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ آئے میرے ساتھ 15ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کچھ فرق ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کے بعد خدا کا کلام ابراہام سے فرماتا ہے، مت ڈر، میں تیرا محافظ ہوں اور میں ہی تیرا عظیم اجر ہوں۔ لیکن ابراہام کہتا ہے، میں اپنی بیوی کے بانجھ پن سے پریشان ہوں، اور ابراہام خدا سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کیا دے گا۔ یہ سارا معاملہ ایک قوم کے ارتقاء کا معاملہ تھا۔ یہ دائمی میراث اور وراثت کے بارے میں تھا۔ اس سے مراد نشوونما اور بڑھنا تھا، اور یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا، اور یہ اس کے ساتھ چلنا تھا۔ اور ابراہام خدا سے بولا، اے خدا، میں نہیں جانتا کہ تو کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم اس عظیم وعدے پر یقین کرتے ہیں اور تیری پیروی کرتے ہیں۔ ان دونوں نے خدا کا یقین کیا اور خدا کی پیروی کی، اور ان دونوں نے خدا پر ایمان رکھا اور اس پر اعتقاد رکھا۔ ابراہام خدا میں مضبوط ہے اور اسے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور محرومی کا احساس بھی اس کے ساتھ ہے۔ 15ویں باب کی 3 آیت میں ابراہام کہتا ہے، دیکھ، میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کام کرتا ہے، اور خدا نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ وہ تیری ہی ذات کا حصہ ہوگا۔ اور خدا نے کہا وہ تیرے ہی صلب سے پیدا ہوگا اور وہ تیرا ہی وارث ہوگا۔ خدا ان دونوں کو ایمان میں چلنے کا دوسرا درجہ دیتا ہے۔ خدا ان کو ناقابل تسخیر بننے کا موقع دیتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ان دونوں کو روحانی کمک ہے کہ سارا کے بدن سے ہی وارث پیدا ہوگا، کیونکہ وہ خدا میں ہم ایمان اور ہم خیال ہیں، اور اب یہ وہی ہے جو ان کو سوچنا چاہیے۔ اور خدا ان سے کہتا ہے کہ بیٹا خانہ زاد سے نہیں بلکہ تمہارے بدن سے آئے گا۔ اور ابراہام خدا کے وعدوں پر ایمان لاتا ہے۔ خدا نے اسے سربلندی کے لیے مخصوص کیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ یہی اس کے لیے راست بازی بنا۔ اور مجھے یقین ہے جب ایسا ہوا ہوگا تو ابراہام سارا کے پاس گیا ہوگا اور خدا کے وعدہ کے بارے میں بتایا ہوگا۔ خدا سارا کو فطری عقیدے میں سے ابتدائی عقیدے میں لے جا رہا تھا، کیونکہ اب ابراہام سارا کو خدا کی مرضی سے آگاہ کرنے والا تھا۔ اور فرزندیت کا بیج مجھ سے ہوگا، اور یہ خدا کرنے والا ہے، اور یہ وعدہ ہم دونوں کے لیے ہے۔ کیونکہ سارا فطری عقیدے میں چل رہی تھی، اس نے اس کا یقین کیا۔ اب وہ ابتدائی ایمان میں چلنا شروع کر دیتی ہے، گو کہ خدا براہ راست اس سے مخاطب نہ ہوا مگر وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ عزیزو، اب پیغام کی نوعیت مخصوص ہو گئی ہے۔
اور مسئلہ کی بات یہ ہے کہ سارا بانجھ پن کا شکار ہے۔ غور کریں، اور یہ تشویش کی بات ہے، اور اس بات کو کچھ عرصہ ہو چکا ہے، اور اب سارا اپنے ابتدائی ایمان پر یقین رکھتی ہے کہ اب کچھ نیا ہونے والا ہے۔ کس وجہ سے میں نے اسے ابتدائی ایمان کہا؟ کیونکہ وہ پر یقین تھی اور اس کا ایمان خدائے قدوس پر تھا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کا ایمان اٹوٹ تھا اور اس کا ایمان بدل نہیں سکتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ خدا قادر مطلق ہے، اور یہ سارا کے لیے ایمان کے طور پر مایوسی نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ عزیزو، ابراہم اور سارا ایمان کی ٹھوس مثال ہیں۔ عزیزو، ابراہم کے مضبوط ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اور جب آپ 16ویں صفحے پر جاتے ہیں، سارا وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مایوس ہو جاتی ہے اور ابراہم کے ایمان کو چیلنج کرتی ہے۔ ایسا ہوگا تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک خطرناک موڑ ہے۔ اور 16ویں آیت میں دیکھیں، سارا کچھ پریشان نظر آتی ہے، وہ دنیاوی سوچوں سے گھر جاتی ہے، اور وہ ابراہم سے کہتی ہے کہ ابراہم، ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ویسا ہوگا تو ہم کیسے کریں گے؟ اور اب وہ اس وعدے سے ہٹ کر اسے قدرتی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ عزیزو، کیونکہ ہم ترتیب سے ایمان کے دوسرے درجہ پر جا سکتے ہیں۔ اگر ہم شروع سے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم آخر تک اس کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اگر اس کی شروعات روح سے ہے تو اس سے روح سے ہی اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جب ہم اس کو اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ناکام ہی ہوتے ہیں۔ مگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا اس کو کس طور سے کرنا چاہتا ہے، اور ایسی صورتحال کمزور ایمان کے وسیلے سے ہی ہوتی ہیں۔ چونکہ یہاں ابراہم کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور سارا ابراہم سے کہتی ہے کہ میری لونڈی کو لے اور اپنا گھر آباد کر۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بات چیت بامعنی نہیں تھی۔ ابراہم نے سارا کی بات مانی اور وہ اپنی لونڈی کے پاس گیا۔ سارا کی یہ پیشکش نامناسب تھی اور یہ خدا کے پلان کے خلاف تھی، اور ابراہم کو وہاں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے جب سارا نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو اسے دیا کہ وہ اس کی بیوی بنے۔ تو عزیزو، ہاجرہ ابراہم سے حاملہ ہو گئی، اور جب وہ جان گئی کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تب وہ سارا کو حقیر جاننے لگی۔ تب سارا نے ابراہم سے کہا، جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور وہ میری حقارت کرنے لگی۔ خدا میرا انصاف کرے۔ جیسے ہی آپ وعدہ سے دور ہوتے ہیں اور خود کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو فطری طور پر بگاڑ پیدا ہونے لگتا ہے، اور جب آپ خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یوں ہوا کہ ابراہم اور سارا نے خدا کے وعدہ نے جو اس نے ان کے ساتھ کیا تھا مختصر کر دیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہاجرہ صاحب اولاد ہے مگر یہ وعدہ کی اولاد نہیں ہے۔ اب ہاجرہ سارا کو پسند نہیں کرتی، اور اب یہاں پر 14 سال کا واقعہ موجود ہے، اور اب لگتا ہے سارا کا ابتدائی ایمان فطری ایمان کی آمیزش میں ہے، مگر ابراہم ابھی بھی ایمان میں کھڑا ہے۔ عزیزو، ابراہم اور سارا کا خیال خدا کا خیال نہیں تھا۔ آپ کے لیے خدا کی مرضی خیر مقدم ہے۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے ہی خدا کی برکت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اب باب 17 کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور یہاں پر ایمان کی تکمیل کرنے والا عنصر نظر آتا ہے۔ یہاں پر کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ خدا 14 سال کے بعد ابراہم پر پھر ظاہر ہوتا ہے، اور ابراہم سے کہتا ہے کہ دیکھ، میں قادر خدا ہوں، دیکھیں تو میرے حضور میں چل اور کامل بن، میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا، اور میں تجھے بڑھاؤں گا اور تجھے برکت دوں گا۔ اور خدا نے اپنے عہد کی تجدید کی کہ تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، اور اب سے تو ابرام نہیں بلکہ ابراہم ہوگا، کیونکہ میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا، اور تو برومند ہوگا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی۔ اور اب میں یہ کہنے جا رہا ہوں، خدا اپنا ارادہ کبھی نہیں بدلتا، اس بات پر غور کریں۔ ایمان کا مکاشفہ ہی ترقی کا باعث ہے۔ غور کریں، خدا کبھی اپنا ارادہ نہیں بدلتا۔
غور سے سنیں، خدا کبھی اپنا ارادہ نہیں بدلتا۔ جب خدا آپ کو دیتا ہے تو وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا۔ عزیزو، یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے محبت رکھیں اور اس کے وعدہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے کلام پر ایمان رکھنا آپ کا پہلا قدم ہو۔ عزیزو، یہ کوئی مختلف الفاظ نہیں، یہ کوئی مختلف ارادہ نہیں ہے، یہ کوئی مختلف بلاہٹ نہیں ہے۔ خدا ابراہام کو چلنا سکھا رہا تھا، وہ ابراہام کو حاصل کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ لہٰذا جب خدا کے وعدوں کی بات آتی ہے تو آپ روح میں رہیں، آپ اپنی زندگی کو وعدوں میں مرکوز کریں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا ان کو کیا سکھانا چاہتا ہے، جس پر وہ اعتماد کرنے جا رہے تھے وہ کون ہے۔ غلطیوں کے باوجود وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے بارے میں اچھا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور وہ وفادار خدا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا۔ راہ چلتے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو خدا اپنے فضل سے آپ پر رحم فرماتا ہے اور آپ کو درست رستے پر لے آتا ہے۔ مل کر کہیں آمین۔ اور جب تک آپ درست رستے پر چلتے رہتے ہیں خدا آپ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تو آئے 17ویں باب میں دیکھتے ہیں خدا ابراہام کو دوبارہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے ساتھ عہد کرنے والا ہوں۔ ذرا غور سے سنیں، خدا ابراہام سے عہد کرنے والا ہے۔ خدا کے قول کے مطابق ابراہام کرتا رہا۔ خدا نے ابراہام کو ختنہ کا عہد دیا اور بائبل فرماتی ہے 15ویں آیت میں دیکھیں، خدا نے ابراہام کو ایک مخصوص ماحول دیا اور اسے ایک ایسی جگہ پر لے کر گیا جو اس کی مرضی کے مطابق تھی، اور وہ ایسا ماحول تھا جہاں اس کے ایمان کی پرورش ہو رہی تھی اور وہ خدا کے وعدہ میں افزائش پا رہا تھا۔ عزیزو، نہ صرف ابراہام بلکہ سارا بھی اس ماحول میں اپنے ایمان کی افزائش پا رہی تھی۔ اور عزیزو دیکھیں، ایک تبدیلی رونما ہوئی، اور آئیں اس پر غور کریں۔ دنیاوی طور پر یہی تھا کہ اسماعیل سے ہی یہاں پر نسل چلے گی، مگر خدا دوسرا دروازہ کھولنے کو ہے، یہ وعدہ کا دروازہ ہے اور خدا مداخلت کرتا ہے۔ 15ویں آیت کو دیکھیں، خدا نے ابراہام سے کہا ساری جو تیری بیوی ہے اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، میں اسے برکت دوں گا اور اس سے تجھے بیٹا بخشوں گا، میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم بادشاہ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوں گے۔ براہ راست ابراہام سے وعدہ کا تعلق تھا، مگر اس کی سارا بھی حقدار تھی۔ سارا اس منصوبہ کا حصہ تھی اور خدا کی مرضی میں شامل تھی۔ ایمان سے اس نے بھی الفاظ حاصل کیے، وہ قابل قدر تھی، اس نے خدا کو سنا۔ خدا ابراہام کو بتاتا ہے تیرے بیٹا ہوگا جو وعدہ کا فرزند ہوگا، جو بہتوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا، تیری بیوی قوموں کی ماں ہوگی اور بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ کیا خدا نے ابراہام سے یہ بات نہیں کہی کہ میں تجھے برکت دوں گا اور قومیں تجھ سے پیدا ہوں گی؟ اور اب ابراہام مخصوص ہو رہا ہے، خدا اسے برکت دینے جا رہا ہے اور اس سے بادشاہ پیدا ہوں گے، قومیں اس سے آنے والی ہیں۔ اور ابراہام خدا سے کہتا ہے کہ اسماعیل سے ایسا ہو، میں ایسا چاہتا ہوں، میں سب کام کرتا ہوں، میں برکت حاصل کروں گا۔ اور خدا انکار کرتا ہے اسماعیل سے نہیں، اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کے حضور نامناسب ہے، تم خدا کی مرضی پر چلو۔ ابراہام اسماعیل کے لیے برکت چاہتا ہے۔ آئے میرے ساتھ آیت 19 میں دیکھیں، غور کریں۔ تب خدا نے فرمایا سارا سے تجھ کو بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، میں اپنا ابدی عہد اسحاق اور اس کی اولاد سے باندھوں گا۔ اور اسماعیل کے حق میں بھی ابراہام کی دعا کو سنا، وہ برکت پائے گا اور وہ برومند ہوگا، وہ بڑھے گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ غور کریں، میرا ابدی عہد اسحاق سے ہے جو اگلے سال اپنے وقت پر پیدا ہوگا۔ خدا کے الفاظ نے ابراہام کو طاقت دی اور وہ ترقی کی طرف بڑھتا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ سارا خدا کی مرضی تھی، ہاجرہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔ خدا وعدوں کا سچا اور پکا خدا ہے۔ سارا ابتدائی ایمان اور فطری ایمان کے دائرے میں سفر کر رہی تھی، وہ جذباتی طور پر پست حال تھی، وہ مساوات سے باہر تھی۔ اب آئے میرے ساتھ مل کر 18 باب دیکھیں۔ اب اسے ذاتی طور پر کرنے کا وقت ہے۔ غور کریں، سارا کو برکت ملی اور سارا کا انتظار ختم ہوا اور خدا نے اسے برکت دی۔ اس نے 25 سال انتظار کیا، اس کا انتظار رنگ لایا، خدا نے اسے جواب دیا۔
اور وہ جواب اسحاق تھا۔ اور بائبل فرماتی ہے، ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا، یہ خدا کے بارے میں ہے۔ خدا کے ساتھ دو فرشتے ہیں، خدا خود شامل ہوتا ہے۔ عزیزو، ابراہم ان کو دیکھتا ہے۔ ابراہم جلدی سے خیمہ کی طرف دوڑتا ہے جیسے ہی ان کو دیکھتا ہے، اور سارا کو نذرانہ تیار کرنے کو کہتا ہے۔ خدا عزت کے لائق ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے۔ وہ سارا سے کہتا ہے 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے لے اور اسے اچھے سے گوندھ کر پھلکا بنا۔ ابراہم نے ایک موٹا تازہ بچڑا لیا اور اسے تیار کروایا۔ مکھن اور دودھ کے ساتھ پکا ہوا بچڑا ان کے آگے رکھا اور انہوں نے اس بچڑے میں سے کھایا، اور خدا نے خود کو ان پر ظاہر کیا۔ عزیزو، خدا کے پاس ان کے لیے کچھ تھا اور وہ وہی دینے آیا تھا۔ عزیزو، خدا کا ظاہر ہونا ایک مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ظہور ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اپنے لوگوں کو برکت دینا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ہم کو تلاش کرنی چاہیے، یا خدا کے بارے میں ہے۔ خدا جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس کا کلام اپنا کام پورا کرتا ہے۔ لہذا ابراہم اپنے خدا کی تعظیم اور تعریف کرتا ہے۔ وہ بچڑے کو ذبح کرتے ہیں اور ہاتھوں سے روٹی بناتے ہیں۔ میرا مطلب ہے جانا، بچڑے کو لینا، اسے ذبح کرنا اور اس کو تیار کرنا۔ عزیزو، وہ دونوں اپنے کام میں مصروف تھے۔ تیاری کے بعد وہ سب کچھ ان کے سامنے رکھتا ہے اور خود درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کھانا نوش فرماتے ہیں۔ ابراہم اور سارا اپنی برکت کے متلاشی تھے۔ آیت نمبر 9 میں مرقوم ہے، انہوں نے پوچھا، تیری بیوی سارا کہاں پر ہے؟ وہ بولا، وہ ڈیرے میں ہے۔ خدا نے اس سے کہا، میں موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ وہ پیچھے کھڑی سن رہی تھی۔ خدا کی آواز اس تک بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ واضح طور پر سن رہی تھی کہ اس کے بیٹا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بادشاہی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ اور چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم مختلف حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں؟ عزیزو، ثابت قدمی ہی ایمان ہے۔ عزیزو، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تمہارا گھر ہے، یہ باپ کا گھر ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ جب وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، خدا کی نظر میں آپ کے لیے ایک مقام ہے جو آپ کی رسائی میں ہے، اور یہ وعدہ کا مقام ہے جس سے آپ باخبر ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس کا وعدہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں، اور اس نے اپنے نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شک میں مبتلا کیوں نہ ہو، خدا قادر خدا ہے اور خدا سے سب کچھ ممکن ہے، اور خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، اسے حاصل کر لو۔ وہ تم کو زندگی دیتا ہے، کثرت کی زندگی اور خدا کی بادشاہی۔ خدا بانجپن کو دور کرتا ہے کیونکہ وہ قدرت والا خدا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو زندگی کی تمام برکات دے گا۔ وہ خواتین جو بانجپن کا شکار ہیں اور وہ اولاد چاہتی ہیں، خدا ان کی مشکلات کو ختم کر رہا ہے۔ خدا ان کو صاحب اولاد بنانے کو ہے۔ ابراہم اور سارا کا وعدہ ان کی زندگی میں بھی پورا ہونے والا ہے۔ خدا انہیں بھی برکت دینے والا ہے۔ آپ کو خدا کی حمایت حاصل ہوگی، آپ کا گھر برکت پائے گا اور آپ کا گھرانہ برکت پائے گا۔ خدا کے قادر نام میں تمام بندھن کھل جائیں گے، بانجپن ختم ہو جائے گا اور برکت آپ پر نازل ہوگی۔ یسوع کے طاقتور نام میں پاؤ۔